ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल हल्के कुल्लिमी। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पढ़ रहे हैं मिनहाजुस सवी से फ़स्ल फ़िल इस्लाम, इस्लाम का बयान पढ़ रहे हैं ताकि हम इस्लाम के घर की तामीर, अमली तामीर, हकीकी तामीर और दायमी तामीर करने वाले बन जाएं। और इससे हमारी नीयत क्या है कि हम इस्लाम का घर तामीर कर रहे हैं अपनी रूह के लिए। ये बात नोट करें, अपनी रूह के लिए हम इस्लाम का घर तामीर कर रहे हैं ताकि जब हम कब्र में जाएं तो हमारी कब्र को भी सलामती मिले, और जब हम हशर में जाएं तो हमें दारुस सलाम का घर आखिरत में मिले। तो हमारी नीयत सिर्फ यहाँ की नहीं है, बल्कि हमारी नीयत वहाँ की है। सिर्फ इस ज़िंदगी की नहीं है जो वक्ती है, बल्कि हमारी नीयत उस ज़िंदगी की है जो दायमी है, उखरवी है और बका वाली है। लेकिन खुश नसीबी देखें ये है कि हम इस वक्ती ज़िंदगी में हम बैठे अपनी दायमी ज़िंदगी का सामान कर रहे हैं। तो ये जो सारा आना जाना है, हमारा मिलना और बैठना है, ये दर हकीकत मुजाहिदा है। ये मुजाहिदा है, अल्लाह को राज़ी करने का यही कायदा है, क्योंकि यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है और अमलन हमें समझाया है। इस वजह से हम एक कुरान की क्लास करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक हदीस पाक की क्लास करते हैं ताकि अल्लाह के दर का नूर और दर मुस्तफ़ा का नूर दोनों हमारे दिलों में उतर जाएं और हमारा इस्लाम का घर तामीर होना शुरू हो जाए, और हमारी रूह को सुकून और सकीना पार और परवाज़ मिल जाए, और जब हम कब्र में जाएं तो हमें करार मिल जाए, आखिरत में जाएं तो माल अबरार मिल जाए। तो ये नियतें हैं जो मैं आपको शुरू में बताती हूँ ताकि आप भी यही हसीन और आला नियतें और सोच लेकर बैठा करें, ताकि हमारा अजर जो है वो भी दायमी हो, हमेशा कायम रहने वाला हो। अगर आप आला नियत कर लेंगे ना, तो ये बात नोट करें, हम रहें ना रहें, हमारा अजर हमेशा बढ़ता रहेगा। तो दर मुस्तफ़ा से हम नूर की हैरात लेने जा रहे हैं, इसलिए हदियतन तोहफ़तन पहले दुरूद पाक पेश करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो, निगाह और रहमत के लिए। ये अदाब होते हैं, इसको अदाब दर मुस्तफ़ा कहते हैं। और फिर हम कोई अमीरी लेकर नहीं आए, हम जो बारगाह मुस्तफ़ा में आए ना, हम दिलगीरी लेकर आए हुए हैं, ये बात नोट करें। और यही तो सहाबा इकराम का तरीका होता था। देखें आप कितने खुश नसीब हैं, सहाबा इकराम का भी यही तरीका होता था कि इस्लाम के रास्ते में सब कुछ कुर्बान कर देते थे, अल्लाह के लिए लड़ते थे, मरते थे। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर होते थे तो उनके सारे दुख और गम ख़त्म हो जाते थे। जलवाए मुस्तफ़ा को, ज़ियारत मुस्तफ़ा से, नूर मुस्तफ़ा से उनके दिलों के सारे गम खौफ धुल जाते थे। और आज मैं भी यही अकीदा लेके बैठी हूँ। और ये हकीकत भी है, जब आप बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की बारगाह में जब हुजूरी से बैठते हैं ना, हुजूरी से जब आप बैठते हैं तो आपको वही नूर, वही रहमत, वही बरकतें, वही निगाह, वही तवज्जो
وہی قربت، وہی طہارت مل رہی ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام کو مل رہی تھی، آج بھی وہ مل رہی ہے، کیونکہ نور مصطفیٰ تو، رحمت مصطفیٰ تو ہمیشہ کے لیے ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ صحابہ اکرام کو صرف نور مصطفیٰ ملا ہے، رحمت مصطفیٰ ملی ہے، صحبت مصطفیٰ ملی ہے، قربت مصطفیٰ ملی ہے، اطاعت مصطفیٰ ملی ہے، یہ صرف صحابہ اکرام کو نہیں ملی، یہ امتیوں کو بھی یہ دولت ملی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس نیت سے بیٹھیں گے نا حضوری، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم دلگیری لے کر آئے ہیں، دلگیری لے کر آئے ہیں کہ نہیں؟ دلگیری کا مطلب ہوتا ہے دکھی دل، تو یہی تو صحابہ اکرام کرتے تھے، تو دلگیری لے کر آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے کو، زندگی کو، حالات کو، واقعات کو جب صحابہ اکرام ملاحظہ فرماتے تو آپ سے کیا سیکھتے؟ عاجزی، سادگی، در مصطفیٰ سے عاجزی اور سادگی سیکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سے کر کے دکھایا، انتہا کی عاجزی۔ اپنی ذات کے بارے میں بھی ہمیشہ کہا انا بشر مثلکم۔ تو یہ عاجزی کی انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سادگی کی انتہا کیا تھی کہ سب سے زیادہ سادے کپڑے، لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، سب سے زیادہ عاجزانہ انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، کبھی اپنی بڑائی، اپنی تکبر، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لوگوں کو نہیں دکھائی، بلکہ ہمیشہ دکھائی تو عاجزی ہی دکھائی اور سادگی سے کر کے دکھایا ہر کام، ہر عمل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کو جو پسند ہے سب سے زیادہ وہ عاجزی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو عاجز دیکھنا چاہتا ہے، یہی عبادت کی حقیقت ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ عین سے عبادت، عین سے عاجزی۔ عبادت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا عاجز بندہ بن جائے، عاجز مسکین بندہ بن جائے، فقیر بندہ بن جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب عاجزی اور سادگی دکھائی تو آپ اصل میں آپ سکھا رہے ہوتے تھے، عبدیت سکھا رہے ہوتے تھے کہ بندہ کیسے بننا ہے، اللہ کا بندہ کیسے بننا ہے، عبد کیسے بننا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا عبدہ و رسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر قول، فعل اور عمل سے صحابہ اکرام کو اللہ کا بندہ بننا سکھاتے تھے۔ اور بندگی کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ دلگیری، عاجزی، سادگی، زاری، لوگوں کے آگے نہیں، اللہ کے آگے زاری، اور اللہ کے آگے اللہ کے حکم کی اسیری، زاری بھی اللہ کے آگے کرنی ہے اور اللہ کے حکم کا اسیر پابند رہنا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں کیا چاہیے؟ اسیری زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے اسیر ہیں، وہی کیا جو اللہ نے حکم فرمایا، تو ہم بھی وہ کرنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اس کو کہتے ہیں اسیری زلف مصطفیٰ، جو میں ہمیشہ کہتی ہوں۔ اور پھر ہمیں کیا چاہیے؟ فقیری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کے در کا فقیر بن کے دکھایا، بندہ بن کے دکھایا، غلام بن کے دکھایا۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے در مصطفیٰ سے کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے در کے فقیر بن جائیں، اللہ کی احکام کے اسیر بن جائیں،
اور ہم عاجزی اور سادگی اور دلگیر بن جائیں۔ جو بھی اللہ کو پسند ہے نا وہ آپ کو ملے گا در مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو سکھاتے تھے، اپنی امت کو۔ ہم امت میں شمار ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کریں۔ تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے اپنے قول، فعل، عمل، کردار، اخلاق سے، کہ دلگیری میں کیسے عاجزی، سادگی، اسیری، فقیری اور حضوری میں رہنا ہے۔ حضوری، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حضور کہتے ہیں نا، حضور کا معنی آپ کو پتہ ہے؟ حضور کا معنی کیا ہے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں حضور؟ حضور کا معنی ہوتا ہے جو حاضر ہو۔ ایک طرف آپ اللہ کے پاس حاضر ہیں، اللہ کے پاس شاہد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ایک طرف آپ ادھر حاضر ہیں، ایک طرف آپ ہمارے پاس حاضر ہیں، رحمت کی شکل میں، اللہ کے نور کی صورت میں، اور صراط المستقیم اور ہادی اور اللہ کے محبوب کی صورت میں، ایک طرف آپ ادھر بھی حاضر ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب یاد کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ یہاں بھی حاضر ہیں، آپ وہاں بھی حاضر ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ سے احکام لیتے ہیں، وہاں حاضر ہو کے اللہ کی بارگاہ سے انوار لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رحمت لیتے ہیں، اور پھر یہاں ہمارے پاس حاضر ہو کر ہمیں رحمت بانٹتے ہیں، ہمیں اللہ کا نور بانٹتے ہیں، ہمیں اللہ کی ہدایت بانٹتے ہیں۔ اس تعلق سے ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، ناظر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی ہیں اور ہماری طرف بھی نگاہ اور توجہ فرمائے ہوئے ہیں۔ تو یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تب بھی تھی، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اپنے صحابہ پر بھی تھی اور اپنی امت پر بھی ہے، اور ہم کیا ہیں؟ امتی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم کیا ہیں؟ امتی ہونے کے صدقے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے ہم فقیری حضوری والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے ہم بھی حضوری والے ہیں، ہمیں بھی بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بارگاہ مصطفیٰ میں حضوری کے درجے پر پہنچ جاتا ہے نا، وہ کیسے پہنچتا ہے؟ راتوں رات نہیں پہنچتا، وہ منزلیں مجاہدے کرنے سے پہنچتا ہے۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا، وہ دلگیری سے، عاجزی سے، سادگی سے، زاری سے، فقیری سے، اسیری سے ہوتا ہوا حضوری تک پہنچتا ہے۔ اور یہ حضوری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی در حقیقت بندگی ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ تو اگر ہم نے بندگی سیکھنی ہے نا، اللہ کا بندہ بننا سیکھنا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں ہم خود سے نہیں سیکھ سکتے۔ جیسے اقیم الصلاۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے، نماز قائم کرو، ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ قرآن کا اتباع کرو، ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شہادہ، دین کو، شہادہ کو قائم کرو، ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بھی ہم کریں گے، سیکھیں گے، لیں گے نا، وہ بارگاہ مصطفیٰ سے لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حضوری تک پہنچتے پہنچتے ہماری بندگی مکمل ہوگی۔ جب ہم حضوری بارگاہ مصطفیٰ والے ہو جائیں گے نا، تو در حقیقت ہم بندگی خدا والے ہو جائیں گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رب کا در دکھاتے بھی ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرنا سمجھاتے بھی ہیں، اور رب سے ہمیں ملاتے بھی ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اور ایک گہری بات دیکھیں، جتنا بھی کائنات میں نور ہے نا،
ہدایت کا، رحمت کا، برکت کا، عزت کا، شرافت کا، عظمت کا، یہ سارا نور جو کائنات میں بٹ رہا ہے نا، یہ قلب مصطفیٰ سے آ رہا ہے، یہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے، یہ سارا قلب نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات میں بٹ رہا ہے اور حشر تک بٹتا رہے گا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن اور حدیث مبارکہ کسی پہاڑ پر نازل نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کیا کہ صرف قلب مصطفیٰ ہی اتنا پاک تھا، اتنا مطہر، اتنا اعلیٰ، کہ صرف وہ قلب ہی، یعنی قلب مصطفیٰ ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں اللہ کا نور، رحمت، برکت اور عزت اتر سکتی تھی، اور پھر اللہ نے وہاں سے پوری کائنات کو یہ خیرات بانٹی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی ذات سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اگر میں اپنی زبان میں کہوں، آج کی زبان میں، تو ہمیں اسلام کے گھر کی تعمیر کرنی سکھا رہے ہیں، پھر ہماری اسلام کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اور پھر ہمیں اسلام کے گھر میں داخل فرما رہے ہیں، اور پھر ہمیں اسلام کے گھر میں رہنا سکھا رہے ہیں، یعنی ہمیں مسلم بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسلم بنا رہے ہیں۔ جب ہم اسلام کے گھر کی بنیادیں اٹھائیں گے اور اس کے اندر رہیں گے تو ہم حدود اللہ والے بن جائیں گے، ہم متقی بن جائیں گے، ہم مسلم بن جائیں گے، اور جب زندگی گزاریں گے تو پھر ہم مومن بن جائیں گے۔ تو آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ ہم شیطان کے چنگل سے اگر بچے نا، تو وہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، غفلت سے نکلو، جہالت سے نکلو، منافقت سے نکلو، ظلمت سے نکلو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے قول اور فعل سے سمجھایا، مسلم بنو، اسلام کے گھر کی بنیادیں اٹھاؤ، پہلے اپنے رب سے سودا کرو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا سودا ہمارے رب سے کروایا، ہمیں سمجھایا کہ جان اور مال کو اللہ کے حوالے کر دو، اور اس کے بدلے کیا لو؟ جنت لے لو اور اللہ کی رضا لے لو۔ پہلے سودا کروایا، پھر ہمیں اسلام کی کہتے ہیں نا مکان دلوایا، پھر ہماری بنیادیں اٹھائیں۔ بنیادیں کیا ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اسلام کی بنیادیں تعمیر کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں سمجھایا شہادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا شہادہ پہلی بنیاد ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر رمضان کے روزے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہمیں سلامتی دے رہے ہیں دنیا اور آخرت کی۔ آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، حق ادا کر ہی نہیں سکتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان سے بچا کر اسلام کا مکان دیا، رحمان سے ہمارا سودا کروایا، اور ہمیں قرآن پہنچایا، ہمیں اسلام کی حقیقت سمجھائی، اور ہمیں رحمان کے در پہ بٹھایا۔ اس لیے آپ سوچیں، ساری زندگی بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں، ہم ان کے
ایک احسان کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتے، شکر ادا نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنے آپ کے ہم پر احسانات ہیں کہ اگر ہمیں اسلام کا گھر نہ ملتا، در مصطفیٰ سے تعمیر نہ ہوتی، سلامتی نہ ملتی، تو ہم کبھی بھی شیطان سے بچ نہیں سکتے تھے، کبھی بھی ہم ایمان والے بن نہیں سکتے تھے، کبھی بھی ہم رحمان کو راضی کر نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمیں جو کچھ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ ہماری بہتری کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ باتیں سمجھاتی ہوں کہ آپ دل اور روح کے کانوں سے سنیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دل اور روح کے کانوں سے سنیں، کیونکہ یہ فرمان بارگاہ مصطفیٰ کا ہے، یہ ہمارے ایمان کی باتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے بخشش کا سامان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو سمجھا رہے ہیں، ہمیں رحمان سے اصل میں ملا رہے ہیں۔ تو میں تو دعا ہی کر سکتی ہوں، آپ اس ترتیب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب سے ہمیں سمجھا رہے ہیں نا، اس ترتیب کو آپ اس کی پیروی کریں، پہلے شہادہ کو قائم کریں، اس سے پہلے اسلام کے گھر کی بنیادیں اٹھائیں، اسلام مسلم بنے، نیت کریں، رب سے سودا کریں، پہلے رب سے سودا کریں، پھر اسلام کے گھر کی بنیادیں اٹھائیں، پھر شہادہ والے بنیں، شہادہ کے وعدہ نبھانے کے بعد جب آپ شہادہ کا وعدہ نبھاتے ہیں نا، تو پھر آپ کیا بن جاتے ہیں اور آپ کو کیا بننا چاہیے جب آپ شہادہ کا وعدہ نبھانے والے ہوتے ہیں، تو آپ کیا بنتے ہیں؟ آپ بنتے ہیں عاجزانہ، عاجزی آتی ہے، آپ کے اندر سادگی آتی ہے، آپ کے اندر مسکینی آتی ہے، آپ کے اندر زاری آتی ہے، آپ کے اندر فقیری آتی ہے، اسیری آتی ہے، حضوری آتی ہے۔ یعنی آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ایک جو قدم ہے نا، وہ آپ کو دوسرے قدم تک پہنچاتا ہے۔ یعنی جب آپ شہادہ کو قائم کریں گے نا، اسلام کے گھر میں داخل ہوں گے، شہادہ کو قائم کریں گے، تو پھر آپ نماز قائم کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، پہلے دین اسلام کو قائم کرو، رب سے سودا کرو، پھر شہادہ کو قائم کرو، پھر آپ نماز کو قائم کرنے تک پہنچو گے۔ آپ کو سمجھ آیا؟ یہ نماز ایک دم قائم نہیں ہو سکتی جب تک پیچھے آپ نے جو پہلے کے سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں، جب تک وہ قائم نہ کیے، یعنی اللہ سے اشترا نہ کیا، اللہ سے سودا نہ کیا، اسلام کے گھر کا ہم نے سودا نہیں جب تک کیا، جب تک ہم مسلم نہیں بنتے، شہادہ کو قائم نہیں کرتے، دین کو قائم نہیں کرتے، ہم اس وقت تک نماز کو قائم کر نہیں سکتے۔ تو یہ ترتیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے، اس کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی ترکیب پر چلیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ سودا، شہادہ اور اسلام کے گھر کا بنیاد، اور پھر صلاح کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ تو جب تک ہم اس ترتیب اور ترکیب کو فالو نہیں کریں گے، تب تک ہماری نماز میں خشیت اور حضوری نہیں آئے گی۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ نماز کا جو اصل مقصد ہے، نماز میں بھی درجے ہیں، نماز کی بھی منزلیں ہیں۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ترقی ہو، ہماری ایمانی روحانی ترقی ہو، تاکہ یہ نماز ہمیں معراج تک لے جائے۔
رب سے ملاقات تک لے جائے۔ لیکن ہماری نماز تو ملاقات تک لے کے ہی نہیں جاتی ہمیں رب سے، اس لیے کہ ہم نے اس ترتیب اور اس ترکیب کو فالو نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کے گھر کی بنیادوں کے لیے سمجھائی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ سے سودا، شہادہ، اور پھر اللہ کا دیا ہوا وعدہ، اور پھر صلاح۔ اس لیے جو ہماری نماز ہے وہ ہمیں کسی منزل تک نہیں پہنچاتی، ہماری ایمانی ترقی نہیں ہوتی، ہمیں نماز سے کوئی درجے حاصل نہیں ہوتے، ہماری نماز ہمیں معراج تک نہیں پہنچاتی۔ تو اب آپ دیکھیں آج کہ نماز کے کیا کیا منزلیں ہیں۔ آج میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی ہوں نماز کی کیا منزلیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں جب آپ نماز شروع کرتے ہیں نا تو آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ظاہریت سے نماز شروع ہوتی ہے۔ آپ ظاہری حرکات سیکھتے ہیں، اوپر کھڑے ہونا ہے، سیدھے کھڑے ہونا ہے، جھکنا ہے، سر زمین پہ رکھنا ہے۔ ظاہریت سے نماز شروع ہوتی ہے، حرکات سے۔ پھر آپ کلمات سیکھتے ہیں، کلمات سیکھتے ہیں نا نماز کے، سبحانک اللہ یہاں پڑھنا ہے، یہاں پہ میں نے رکوع میں یہ پڑھنا ہے، یہ تسبیحات پڑھنی۔ تو اس طرح ظاہریات، پھر حرکات، پھر کلمات، پھر آپ نماز کی نیات کی طرف جاتے ہیں کہ میں نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں، فرض پورا کرنا چاہتی ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں۔ پھر اس سے اگلا قدم آتا ہے سنت۔ پھر آپ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ظاہریت، حرکات، کلمات، نیت اور سنت پہ جب آتے ہیں آپ تو جتنا آپ آگے جاتے ہیں نا، نماز کی منزلیں طے کرتے جاتے ہیں، اتنا شیطان کے حملے آپ کے اوپر بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نماز کو صرف ظاہریت پہ رکھیں نا تو شیطان بھی ہلکا حملہ کرتا ہے، لیکن جب آپ نماز سے منزلیں طے کرنی شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر شیطان کے حملے بھی تیز اور زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ نماز میں آگے بڑھتے ہیں، پھر آپ نیت سے آگے جب جانے کی کوشش کرتے ہیں سنت پہ، تو شیطان آپ کے اندر سستی، کاہلی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر آپ کو ہمت کرنی پڑتی ہے۔ یہ سارا پھر مجاہدہ ہے نا، پھر نماز ایک مجاہدہ بن جاتی ہے۔ تو نیت سے سنت کے بعد ہمت کرنی پڑتی ہے کہ میں نے اٹھ کے پڑھنی ہے، وقت پہ پڑھنی ہے، میں نے شرائط اور اصول و ضوابط سے پڑھنی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے۔ پھر جب آپ ہمت کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے نا، کہ آپ کہتے ہیں جب تک میں نماز نہ پڑھوں مجھے سکون نہیں آتا، مجھے اچھا نہیں لگتا نا۔ میں آپ کو بتاؤں نماز جو ہے پہلے آپ کی عادت بنتی ہے، عبادت بننے سے پہلے نماز آپ کی عادت بنتی ہے۔ کئی لوگ دیکھا ہوگا آپ نے ادھر ہی ٹھہر جاتے ہیں، آگے جاتے ہی نہیں، ساری زندگی عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو منزلیں بتا رہی ہوں، انہوں نے اپنی نماز کو ادھر ہی روک دیا، عادتاً نماز پڑھی جھوٹ بولے، نماز پڑھی دھوکے دیے، نماز پڑھی گالی گلوچ کی، نماز پڑھی وعدہ خلافی کی۔ تو یہ عادت ہی ہے نا، پھر نماز صرف عادتاً ہوتی ہے، عبادتاً نہیں۔ عبادت کے درجے پر تو بھی پہنچی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کئی لوگوں کی نماز صرف ظاہریت پہ ہی رہتی ہے، ساری زندگی وہ بچپن میں جو سیکھا ہوا تھا نا وہی ادھر ہی نماز کو رکھا ہوا، ظاہریت، حرکات، سکنات، ظاہریت، کلمات، بس ظاہریت، نیت کر کے کھڑے ہو گئے، سنت پوری کر دی، ہمت بڑی کر لی، عادت پہ رک گئے۔ تو کوئی بندہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز کی صرف ظاہری حرکات پہ رک جاتے ہیں، کوئی صرف کلمات پہ رکے ہوتے ہیں، کوئی صرف نیت پہ رکے ہوتے ہیں، کوئی صرف
سنت تک رکھتے ہیں نماز کو، کوئی صرف ہمت کر کے پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں شکر ہے پڑھ لی، بڑی ہمت کی، میں 5 نمازیں پڑھتی ہوں۔ کسی نے نماز کو ہمت پہ رکھا ہوا ہے، کسی نے نماز کو عادت پہ رکھا ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں نماز کو ہونا کہاں چاہیے، یہ اب ہم نماز کی کہتے ہیں نا منزلیں طے کر رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ نماز ہوتی ہے، یہاں تک ظاہریت، حرکات، کلمات، نیات، سنت، ہمت، عادات۔ لیکن جو آگے جو یہ تو ہو گئے نا وہ لوگ جو نچلے لوگ ہیں، غافلین، جاہلین، منافقین، مفسدین، ظالمین، یہ ان کی نماز یہاں تک ہوتی ہے، بس عادت تک، عادت پڑ گئی ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد کھلی چٹی جو مرضی کرو، اس کے بعد جھوٹ بولو، غیبتیں کرو، جو مرضی کرو، یہ عادت تک۔ تو پھر نماز کی اگلی منزلیں ہیں، دیکھیں جہاں تک جانے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، عام لوگ تو وہاں تک جاتے ہی نہیں ہیں۔ نماز کی اگلی منزلیں شروع ہوتی ہیں جب ہم تقوی والے بنتے ہیں، متقین بنتے ہیں، تو پھر ہماری نماز عادت سے آگے جاتی ہے، طہارت والی بن جاتی ہے، ہماری نماز طہارت والی بن جاتی ہے۔ جیسے ہم نماز میں کی تیاری کے لیے وضو کرتے ہیں، زبان منہ کو دھوتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، پھر یہ وضو ہمیں طہارت دینے والا ہو جاتا ہے، یعنی ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنا بدن پاک کیا ہے ایسے مجھے اپنا من بھی پاک کرنا چاہیے، جیسے میرا تن پاک ہے ایسے میری نیت بھی پاک ہونی چاہیے، میری سوچ، میری فکر، میرا خیال، میرا تصور بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ متقین کی نماز ہوتی ہے، جو نماز کو منزل کو آگے لے کے جاتے ہیں اگلی منزل پہ۔ پھر ان کی ایسے نماز سے پھر ان کو درجے اور منزلیں ملتی ہیں، ان کی نماز کی ایسے ترقی ہوتی ہے، روحانی، مانی، نورانی ترقی ہوتی ہے۔ ان کی نماز طہارت تک جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم نے ظاہر کو پاک کیا ہے ہمیں اپنا باطن بھی اسی طرح پاک رکھنا چاہیے۔ پھر وہ نماز سے جب انہیں ندامت حاصل ہوتی ہے، پھر جب وہ کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں، جھوٹ بولنے لگتے ہیں یا کسی کو گالی دینے لگتے ہیں، تو وہ ندامت محسوس کرتے ہیں کہ اسی زبان سے میں نے کہا سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے تو میری زبان کو پاک کر دے۔ انہیں ندامت ہوتی ہے اسی زبان سے میں جھوٹ بولوں، اب میں کیسے اس زبان سے غیبتیں کروں، جس زبان سے میں تھوڑی دیر پہلے کھڑا کہہ رہا تھا سبحانک اللہم و بحمدک، اب میں نے اس زبان سے غیبتیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو پھر انہیں ندامت، ان کی نماز پھر انہیں ندامت پر لے جاتی ہے، پھر انہیں ملامت ہوتی ہے اپنے آپ پہ کہ اب میں نے کچھ بھی ہو جائے میں نے اس زبان کو میں نے سبحان کے لیے رکھنا ہے، اس زبان کو میں نے طہارت کے لیے رکھنا ہے، میں نے اس زبان سے جھوٹ نہیں بولنے، غیبت نہیں کرنی۔ تو ان کی نماز پھر انہیں آگے اگلی منزل پہ لے جاتی ہے، طہارت سے ندامت، ندامت سے ملامت، اور پھر اگلی منزل آتی ہے ملامت سے آگے ریاضت۔ جیسے جیسے آپ کی روحانی ترقی ہوتی ہے، متقین سے جب آپ مومنین کی، پھر اگلی منزل آ جاتی ہے مومنین کی۔ مومنین کی نماز ہوتی ہے ریاضت والی، ان کی نماز ہوتی ہے محنت والی، وہ نماز میں اور چیزیں ڈالتے ہیں۔ نماز کے اندر وہ کیا ڈالتے ہیں؟ وہ اپنی نماز میں اللہ کی نماز کے اندر ڈالتے ہیں وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جیسے ہم یاد کر رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد اللہم باعد بینی و بین خطایا، تکبیر تحریمہ کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح پھر جیسے جیسے آپ کی ترقی ہوتی ہے مسلمین سے متقین، متقین سے جب آپ مومنین کی طرف جاتے ہیں، پھر آپ کی نماز آپ کو ریاضت کی طرف لے کے جاتی ہے، اس میں اور اس کے اندر ڈالو وہ دعائیں، وہ ادائیں، وہ وفائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ پھر وہ محنت کرتے ہیں، اپنی نماز میں محنت کرتے ہیں اس کو اچھا بنانے کے لیے، سجانے کے لیے،
اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت کے لیے اپنی نماز میں محنت کرتے ہیں، توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، ترجمے کو سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں اور معنی پر غور کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں وہ نماز میں. جیسے سبحانک اللہ کہا کھڑے ہو کے، تو وہ اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں، یا اللہ تو سبحان ہے، مجھے بھی اپنے سبحان ہونے کا صدقہ دے دے، میرا بھی من پاک کر دے. وہ محنت کرتے ہیں نماز میں. جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو وہ دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دنیا کی چاہتوں محبتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ محنت ہے نماز میں. پھر وہ ریاضت کرتے ہیں، یہ ریاضت ہوتی ہے کہ توجہ میری اللہ کی طرف رہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مومنین کی نماز ہے، ریاضت والی، محنت والی. پھر ایسی نماز کے بعد انہیں راحت محسوس ہوتی ہے، دلی، قلبی، روحانی، ایمانی سکون ملتا ہے. یہ نماز ہوتی ہے مومنین کی. پھر انہیں ایمانی طاقت، راحت کے بعد پھر نماز ان کی طاقت کا وسیلہ بن جاتی ہے. طاقت، جیسے اللہ نے کہا ہے نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں کہ نماز سے اور صبر سے مدد لو. پھر ان کی نماز طاقت بن جاتی ہے، انہیں دنیا کے دکھوں اور غموں سے بچانے کے لیے، چلانے کے لیے نماز طاقت بن جاتی ہے. ہماری نماز میں ہے کوئی طاقت؟ ہماری نماز میں کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ نماز سے یہ منزلیں طے ہی نہیں کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس سے ہماری نماز طاقتور ہوتی، راحت والی ہوتی. تو پھر ایسی نماز جو مومنین کی ہوتی ہے، پھر وہ اپنے رب سے نسبت والی بن جاتی ہے. ان کا اپنے رب سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے. جو نماز طاقت والی ہو، راحت والی ہو، محنت والی ہو، ریاضت والی ہو، ملامت والی ہو، ندامت والی ہو، طہارت والی ہو، اس نماز میں پھر رب سے پھر نسبت قائم ہو جاتی ہے. اسی کو خشیت کہتے ہیں. پھر ان کی نماز اگلے درجے پر چلی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں خشیت والی نماز. خشیت والی نماز ہو جاتی ہے. خشیت والی نماز کون پڑھتا ہے؟ مومنین خشیت والی نماز پڑھتے ہیں. وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لرز رہے ہوتے ہیں اندر سے، ان پر خشیت طاری ہوتی ہے. ان کی نماز ان کے لیے پھر اگلے درجے پر چلی جاتی ہے، محبت. ان کا دل اللہ کی محبت میں تڑپ رہا ہوتا ہے، ایک طرف لرز رہا ہوتا ہے خشیت سے، اور دوسری طرف اللہ کی محبت میں تڑپ رہا ہوتا ہے. یہ نماز کی اگلی منزل ہے. نماز سے انہیں خشیت ملی، نماز سے راحت ملی، نماز سے اللہ کی محبت ملی، نماز سے انہیں نصیحت ملتی ہے. پھر نماز اور اگلے درجے پر منزل پہ چلی جاتی ہے. نماز سے پھر نصیحت ملتی ہے کہ آج میں نماز کے لیے حاضر ہوا ہوں، کل میں نے حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو نماز سے انہیں نصیحت ملتی ہے، اور پھر نماز سے ان کے اندر اللہ کی اطاعت پیدا ہوتی ہے کہ جیسے نماز میں اللہ کے حکم پر کھڑا ہوا ہوں، ایسے مجھے اللہ کے ہر حکم پر کھڑا ہونا ہے. مجھے سچ بولنا ہے، مجھے اللہ کے آگے جھکنا ہے، اپنے نفس کو جھکانا ہے، مجھے اللہ پر توکل کرنا ہے. تو ان کی نماز پھر انہیں اطاعت والی ہو جاتی ہے. نماز پھر اطاعت والی ہو جاتی ہے. پھر نماز ان کو اگلی منزل پہ لے جاتی ہے، حفاظت والی ہو جاتی ہے. پھر نماز ان کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اعمال کی حفاظت کرتی ہے. تو جب مومن بندہ اس پر قائم رہتا ہے، پھر نماز اسے اگلے درجے پر، اگلی منزل پر لے جاتی ہے، اور وہ ہے ہجرت. کہ نماز والا بندہ پھر اللہ کی طرف ہجرت کر جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، غفلت کو چھوڑ دیتا ہے، جہالت کو چھوڑ دیتا ہے، ظلمت کو چھوڑ دیتا ہے، بھلے اسے کتنا نقصان ہو، وہ ہجرت کر جاتا ہے. اپنی خواہشات سے، مفادات سے ہجرت کر جاتا ہے اللہ کی طرف. اب یہ دیکھیں، یہ نماز کی منزلیں طے ہو رہی ہیں.
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی منزلیں ہم نے طے کی ہیں، ظاہریت، حرکات، کلمات، نیات، سنت، ہمت، عادات، طہارت، ندامت، ملامت، ریاضت، محنت، مشقت، راحت، طاقت، نسبت، حشیت، راحت، محبت، نصیحت، اطاعت، حفاظت، ہجرت۔ پھر نماز کی وہ منزل آ جاتی ہے کہ مومن بندہ اللہ کی طرف ہجرت کر جاتا ہے۔ پھر نماز اس کے لیے اگلی منزل پر اس کو لے جاتی ہے جو مومنین ہوتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی رحمت۔ ان کی زندگی میں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے اور وسیلہ نماز ہوتی ہے، کیونکہ نماز میں یہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے نا۔ پھر وہ نماز رحمت والی ہو جاتی ہے، پھر وہ نماز شریعت والی ہو جاتی ہے، پھر وہ نماز اس بندے کو شریعت کا پابند بنا دیتی ہے۔ یہ نماز سے منزلیں آگے آگے طے ہو رہی ہیں۔ وہ بندہ پھر شریعت، سراپا شریعت بن جاتا ہے، سراپا رحمت بن جاتا ہے، سراپا اطاعت بن جاتا ہے، سراپا محبت بن جاتا ہے، سراپا خشیت بن جاتا ہے۔ پھر نماز اسے اگلی منزل پر لے جاتی ہے۔ ایسے ہی درجے بھی ساتھ ساتھ بلند ہو رہے ہیں نا، مسلمین سے متقین، متقین سے مومنین، مومنین سے صالحین، صالحین سے محسنین، محسنین سے مخلصین۔ پھر اس کی نماز معرفت والی ہو جاتی ہے۔ نماز اسے معرفت الہی دے دیتی ہے کہ اصل میں نماز تو رب سے ملاقات ہے۔ پھر نماز اس کی، مومن بندے کی نماز اگلی منزل پر اس کو لے جاتی ہے، طریقت پر۔ طریقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ڈھال دیتی ہے، اسوہ حسنہ مصطفیٰ میں ڈھال دیتی ہے، طریقت کی منزل پر لے جاتی ہے، اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اس کو مخلصین تک لے جاتی ہے۔ پھر نماز حقیقت تک، حقیقت کی منزل تک لے جاتی ہے کہ پوری زندگی نماز ہے۔ نماز تمہاری زندگی کا آغاز اذان ہے، انجام نماز ہے، نماز جنازہ۔ بندے کو حقیقت سمجھ آتی ہے کہ میری زندگی اذان اور نماز کے درمیان ہے۔ یہ دیکھیں نماز سے کیا کیا منزلیں طے ہوتی ہیں۔ اور جو حقیقت کی منزل پہ نماز پڑھتے ہیں نا، ادا کرتے ہیں، ان کی پوری زندگی نماز میں بسر ہوتی ہے۔ جو حقیقت والی نماز پڑھتے ہیں نا، وہ پوری زندگی نماز میں بسر کرتے ہیں، نماز کو ادا نہیں کرتے زندگی میں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ فرق ہے۔ ہم تو نہ ادا کرتے ہیں نہ بسر کرتے ہیں، ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہماری نماز صرف ظاہریت کی ہے۔ یہ جس نماز کا میں ذکر کر رہی ہوں، یہ تو حقیقت کی نماز ہے، یہ تو حقیقی اللہ کے بندے پڑھتے ہیں۔ اور ان کی حقیقت کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ وہ پوری زندگی نماز میں بسر کرتے ہیں، اپنی زندگی میں قائم کرتے ہیں، شہادہ کو قائم کرتے ہیں، دین اسلام کو قائم کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تو وہ پوری زندگی نماز میں بسر کرتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ قائم کرتے ہیں، حق کو قائم کرتے ہیں، سچ کو قائم کرتے ہیں، انصاف کو قائم کرتے ہیں، صراط المستقیم کو قائم کرتے ہیں، تقویٰ کا زاد راہ قائم کرتے ہیں، رب سے تعلق کو قائم کرتے ہیں۔ حقیقت کی منزل آ جاتی ہے نماز میں جن کی، اور ان کا درجہ پھر ہوتا ہے مخلصین۔ اور پھر نماز انہیں اگلی منزل پر لے جاتی ہے، قربت۔ حقیقت کے بعد اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، پھر اللہ انہیں عظمت دیتا ہے، پھر عظمت کی منزل آتی ہے، نماز اس بندے کو عظمت دیتی ہے۔ پھر عزت کی منزل آتی ہے، نماز اس بندے کو دنیا اور آخرت میں عزت والا بناتی ہے، اور منزلیں اور درجے بلند ہوتے جاتے ہیں، مخلصین سے مصطفین اور پھر مقربین۔ پھر جب نماز حقیقت سے قربت، قربت سے عظمت، عظمت سے عزت، عزت سے پھر نماز بندے کو لے کے جاتی ہے عبادت کے درجے،
عبادت کا درجہ جب آتا ہے تو وہاں اللہ کی قربت میں لذت آتی ہے. لذت سمجھتے ہیں آپ کو تو صرف کھانوں کی لذت کا پتہ ہے نا. آپ کو پتہ ہے نماز کی بھی جب انتہا ہو جاتی ہے نا، جیسے آپ انتہا کا اچھا کھانا پکاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا ہے. تو جو عبادت کی منزل پر پہنچ جاتا ہے نا، پھر اس کو نماز میں لذت آتی ہے. اور وہ لذت وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ اللہ کے جلوے ہوتے ہیں، اللہ کے انوار ہوتے ہیں، اللہ کی قربتیں ہوتی ہیں، رفاقتیں ہوتی ہیں. جو اس لذت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے نا، وہ دنیا کی ہر لذت، چاہت، محبت بھول جاتا ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کیا ازاں ازل سے تیرے دیدار کا بہانہ بنی. ازاں ازل سے تیرے دیدار کا بہانہ بنی. وہ نماز ہوتی ہے جو رب کا دیدار ہوتا ہے، عرش کا دیدار ہوتا ہے. یہ اصل نماز ہے، اصل عبادت ہے، اصل قربت کا مقام ہوتا ہے. اب آپ کو میں نے آج یہ بتایا کہ نماز سے منزلیں کیسے طے ہوتی ہیں، مرتبے کیسے ملتے ہیں، اور اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے. یہ وہ مقام ہوتا ہے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ہم قرآن سے بھی بے خبر، ہمارا جو حال ہے نا، ہم قرآن سے بھی بے خبر ہیں، ہم شہادہ سے بھی بے خبر ہیں، ہم دین اسلام سے بھی بے خبر ہیں، اور ہم نماز سے بھی بے خبر. اصل میں ہم اپنے آپ سے بے خبر ہیں. آپ کو بتاؤں، ہم وہ کیٹیگری میں آتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. ہم خسارے والوں میں سے ہیں. دنیا کا مال جمع کر کے سمجھ رہے ہیں کہ میرا بڑا سٹیٹس بن گیا. عمر سمجھ رہے ہیں میری عمر بڑھ رہی ہے، 50 کا ہو گیا، 55 کا ہو گیا، 60 کا ہو گیا، اصل میں گھٹ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بڑی زندگی پائی ہے، اصل میں گواہی ہے. سمجھ رہے ہیں میں نے بڑی دنیا جمع کر لی ہے، اصل میں تو تقویٰ کا زیادہ راہ جمع کرنا. ہم نے تو ساری چیزیں الٹ کمائی ہوئی ہیں. جو کمانے کی چیز تھی اللہ کی رضا، جو پانے کی چیز تھی تقویٰ کا زیادہ راہ، جو حاصل کرنا تھا اللہ کی قربت، آخرت کا سٹیٹس، بقا والا سٹیٹس، اس سے ہم بے خبر ہیں، خود سے بے خبر ہیں. اور سمجھ رہے ہیں میں بڑا مومن، میں حاجی، میں نمازی، میں قاری، میں صحیح، میں غنی. تو یہ ساری جو ہماری بے خبری ہے نا، اسی کا شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اور ہمیں دنیا کی خواہشات میں، جذبات میں، معاملات میں الجھاتا ہے اور ہمیں اسی میں رلاتا ہے. آج آپ دیکھیں جس بندے کا بھی حال پوچھیں گے نا، وہ دنیا کا حال بتائے گا. میری جان، میری مال، میری اولاد، میرے حالات، میرے واقعات، نفسی حال بتائے گا. کوئی نہیں ہے جس کا حال پوچھو تو وہ قلبی حال بتائے، روحانی حال بتائے، نورانی حال بتائے، ایمانی حال بتائے. نہیں بتائے. اس لیے کہ ہم خود سے ہی بے خبر ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنی خبر ہمیں ہوتی، ہمیں پتہ ہوتا ہم کس گھر میں رہ رہے ہیں. نفس کے رہ رہے ہیں،
نفسی گھر میں رہ رہے ہیں یا کہ ہم قلبی یا کہ ہم روحانی ایمانی سری خفی اخفا کے گھر میں، کس گھر میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. ہمیں صرف ایک گھر کا پتہ ہے، نفسانی، اور اس گھر کا قبضہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ نہ ملا، میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی. ہم اصل میں نفسانی گھر میں رہ رہے ہیں اور پیچھے شیطانی پھونکے ہیں، شیطانی قوتیں کار فرما ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے بلائے ہوئے ہیں، ہمیں حق کا رستہ سے بہکائے ہوئے ہیں، بھٹکائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ سوچیں، جب ہم نے ابھی تک دین کو قائم نہیں کیا، شہادہ کو قائم نہیں کیا، اسلام کو قائم نہیں کیا، ہماری نماز کیسے قائم ہوگی؟ یہ بات مجھے بتا. اور جانے کا وقت ہمارا قریب آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہر جو دن گزر رہا ہے، ہر جو رات گزر رہی ہے، وہ ہمیں قبر کی رات کے قریب کر رہی ہے کہ نہیں؟ اور ہم ابھی تک دنیا کا مال و متاع، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی زینتیں، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی محبتیں، انہی میں گھوم رہے ہیں. ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کون سا سودا، کہاں سے سودا لینا ہے، کون سی تعمیر کرنی ہے، کون سا گھر بنانا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح درجوں سے گزرنا ہے، منزلوں سے گزرنا ہے، مجاہدوں سے گزرنا ہے، کسی مقام تک پہنچنا ہے، راضیات مردیہ نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہے. ابھی تک ہمیں کوئی خبر. اور میں آپ کو بتاؤں، ہمیں خبر دینے کے لیے ہی، جگانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آزمائشیں، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، کمزوریاں بھیجتا ہے کہ بندہ جاگ جا. یہ اللہ کے جگانے کا طریقہ ہوتا ہے. جتنی ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں، تکلیفیں، دردیں، مرضیں آتی ہیں، اصل میں اللہ یہ پردے ہٹا رہا ہوتا ہے. جو شیطان نے پردے ہمارے اوپر ڈالے ہوئے ہیں نا، شیطان کہتا ہے سو جا، آرام کر، اپنی خوشیاں دیکھ، اپنا آرام دیکھ. تو اللہ یہ پردے ہٹانے کے لیے ہمیں دکھ، پریشانیاں، غموں، تکلیفوں سے گزارتا ہے. لیکن ہم پھر بھی نہیں جاگتے، پھر بھی دائیں بائیں مڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ بھی تو ہوا ہے، وہ بھی تو بیمار ہے، پھر کیا ہوا. ہم سبق نہیں سیکھتے، نصیحت نہیں لیتے، جاگتے نہیں، مجاہدہ نہیں کرتے، راستہ نہیں پکڑتے، پھر بھی ہم سوئے رہتے ہیں. تو میں تو آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں، ابھی وقت ہے، اپنے رب سے سودا کر لو. آج رب پکار رہا ہے. دیکھیں، رب کو ہم سے سودا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کوئی ضرورت. ہم نے کیا کیا جو ہم سے اللہ سودا کرے؟ ہم لاچار منگتے، ہماری نہ کوئی اوقات ہے، نہ ہماری کوئی حیثیت ہے. آج سانس بند ہو جائے تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں بنایا ہوا. اللہ جو قادر علی کل شیء قدیر ہے، جو مالک الملک ہے، وہ آج آپ کو اتنی عزت دے رہا ہے، کہتا ہے میرے ساتھ سودا کر لو، اپنی جان کی تکلیفیں سہ لو، میرے حوالے کر دو. جان اور مال اللہ کہتا ہے مجھے دے دو، جنت لے لو، میری رضا لے لو. لیکن ہم لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. یہی تو مسئلہ ہے. جان اور اپنا مال اللہ کے سپرد کر دو کا مطلب ہوتا ہے جان اور مال کے غم چھوڑ دو. ہمارے تو سارے رونے ہی جان اور مال کے ہیں. ہائے میری جان کو یہ تکلیف ہے، یہ بیماری، یہ پریشانی، اور مال کی ہائے میرے ساتھ یہ ہوا، میرے تو یہ کمی آ گئی. میرے مال میں کیا ہے؟ میری اولاد، میرا گھر بار. اسی کے رونے، اسی کی فکریں، اسی کے چکروں میں ہماری زندگی ختم ہو جاتی. اللہ کہتا ہے جان اور مال مجھے دو. دیکھیے اللہ نے پہلے کہہ دیا. اللہ کو پتا تھا جان اور مال میں ہی ہم نے ساری زندگی رو رو مرنا ہے. تو اللہ نے پہلے کہا مومنوں سے میں نے سودا کیا، جان اور مال مجھے دے دو. اللہ کہتا ہے بھلے تیری جان کو تکلیفیں آئیں، بھلے تیرے مال میں تکلیفیں آئیں، اولاد میں، گھر بار میں، اللہ کہتا ہے مجھے دے دو، سودا میرے ساتھ کرو. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ منزلیں طے کرنی ہے، تم نے یہ مجاہدہ کرنا ہے، تم نے یہ مرتبے اللہ کی بارگاہ میں پانے ہیں، تاکہ جب تم اللہ کے پاس جاؤ تو جان اور مال کا جو نقصان ہے یہ کوئی نقصان نہیں ہے. آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا یہ تو کوئی خسارہ تھا ہی نہیں.
یہ تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کا وسیلہ اور بہانہ بنایا ہوا تھا۔ جو مجھے جان اور مال کی تکلیفیں آئی تھی نا، یہ اصل میں اللہ نے مجھے درجات اور مقامات دینے تھے، تو اللہ نے یہ میری زندگی میں یہ تکلیفیں، یہ آزمائشیں، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں رکھی تھی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ رب سے سودا کریں تو، آپ جان اور مال کو رب کے حوالے کریں تو، مجاہدہ شروع کریں تو، ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل اور رضی اللہ والے بنیں تو۔ اگر آپ نے یہ سودا کر لیا نا، میں آپ کو بتاؤں، آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے، ہر غم سے، ہر رسوائی سے اللہ آپ کو بچا لے گا۔ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہی، یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پر جم گئے، یعنی رب سے سودا کر لیا، تو پھر اللہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں، ولا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا، بھلے ان کے پلے کچھ ہو نہ ہو، لیکن انہیں نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا، یعنی نہ وہ کبھی بھی سٹریس میں جائیں گے، نہ وہ کبھی ڈپریشن میں جائیں گے۔ آپ سوچیں آج یہ دنیا میں یہ بیماریاں کتنی ہیں، سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، کیونکہ ہم رب سے سودا نہیں کرتے، ہم اسلام کے گھر کی تعمیر نہیں کرتے، ہم شہادہ کو قائم نہیں کرتے، اس لیے نماز قائم نہیں ہوتی، اس لیے شیطان جلدی سے ہمیں دبوچ لیتا ہے، ہمیں سٹریس میں اور ڈپریشن میں لے جاتا ہے۔ تو میں آخری عرض کروں گی، ابھی بھی وقت ہے، وقت ہے، صحت ہے نا آپ کے پاس، مہلت ہے نا، دماغ کام کر رہا ہے نا، جس کا دماغ کام کر رہا ہے سمجھ لیں اللہ نے اس کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ابھی بھی رب آپ کو بلا رہا ہے۔ یہ جو آپ آئے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو صحت، طاقت، ہمت دی نا، یہ مہلت دی، دل میں چاہت دی، اپنی محبت دی، صلاحیت دی، قابلیت دی، حفاظت سے چلایا، بٹھایا، لایا، سنوایا، سماعت، بصارت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اللہ نے آپ کے اوپر اتنے کرم فرمائے ہیں، کیوں؟ سوچیں، اس لیے کرم فرمائے ہیں کہ اللہ آپ کا بھرم رکھنا چاہتا ہے، وہ تو مائل با کرم ہے، اب کوئی سائل تو ہو، کوئی سائل تو ہو جو اس کا منگتا ہے، جو اس کا منگتا بننا چاہتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کیا کہا کہ وہ تو مائل با کرم ہے، اب کوئی سائل تو ہو، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل تو ہو، کوئی تو ہو جو رب کی عبادت تک پہنچنا چاہتا ہے، جو رب کی قربت تک پہنچنا چاہتا ہے، جو اللہ کی محبت تک پہنچنا چاہتا ہے، جو اپنے رب کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، کوئی تو ہو جو رب کو پانا چاہتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی نعمتیں تو بہت پا لیں، اب اس کو بھی تو پاؤ نا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آخری بات، اس کی نعمتیں بہت پا لیں، اب اس کو بھی پالو، اس کی دی ہوئی سہولتیں لے لیں، اب جو جنتیں وہ سجا رہا ہے ان کو بھی تو لو نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی دی ہوئی ہر دنیاوی نعمت، خواہش ہم نے کھائی، اچھی سے اچھی چیز لی، اب اس نے جو اچھا اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے اس کو بھی تو لو نا۔ اب جو قرآن کی اس نے اچھی کتاب دی ہے اس کو بھی تو لو نا۔ اب جو اس نے صراط المستقیم کا راستہ دیا ہے اس کو بھی تو لو نا۔ اللہ کہتا ہے صرف میرے سے نعمتیں ہی اچھی اچھی لینی تھی، سہولتیں ہی لینی تھی، اللہ کا بتایا ہوا راستہ بھی تو لو، اس کی بتائی ہوئی دی ہوئی کتاب بھی تو لو، اس کا بتایا ہوا در مصطفیٰ بھی تو لو، اس کی سجائی ہوئی جنتیں بھی تو لو، اس کی رضا بھی تو لو۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سودا عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا کے، اس زندگی کے فنا ہونے سے پہلے ہم بقا والے بن جائیں، ہم اللہ کی رضا والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔